ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। लफ्ज़ हिंदू से माखूज हिंदू मत का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में किया जाता है। ईरानी ज़बान में हिंदू दरियाए सिंध के अतराफ़ बसने वाले इन लोगों को कहा जाता था, जिनको भारतीय और यूरोपी सिंधु और अंग्रेज़ इंडोस कहते थे। इस दरिया से मुल्हिका आबादी में बसने वाले तमाम लोगों को हिंदू कहा जाने लगा और इनकी मुश्तरका तहजीब और रिवायात को हिंदू मत का लक़ब मिला। इसीलिए हिंदू मत के बारे में कही जाने वाली कोई भी बात आलमी तौर पे तमाम हिंदुओं के लिए यकसा तौर पे दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती, लेकिन यकीनन चंद मामलात और एतकाद मसलन कर्मा और पुनर्जन्म पे हिंदुओं की अक्सरियत मुत्तफिक पाई जाती है। मजहबी एतबार से इन रवायात को सनातन धर्म कहा जाता है, जिसके लफ्जी मायने मुकम्मल कानून के हैं। सनातन धर्म के अव्वलीन सहीफे वेदा पे मुश्तमिल हैं। बहुत सारे हिंदुओं के मुताबिक वेदा इंसानों पे नाजिल की गई थीं और सीना बसीना कई सदियों का सफ़र करती हुई उस वक्त में दाखिल हुई जब पहली बार इन्हें तहरीरी शक्ल में उतारा गया। तहरीर शुदा वेदा का कदीम तरीन नुस्खा तकरीबन 1500 से 2000 साल कबल अज़ मसीह पुराना तस्वुर किया जाता है। हिंदुज़म शुरू होता है 4 वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनकी एक्सप्लेनेशन में 108 इस वक्त मौजूद है, वैसे तो 1300 के करीब थी। उपनिषद कहते हैं, यानी दीज आर द उपनिषद। ये उनकी तफसीरें हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि वेदों को समझना बहुत मुश्किल है, वो संस्कृत ज़बान में है। उसके बाद 6 दर्शन हैं, फिर सूत्र, धागे कहते हैं, फिर सूत्र हैं, फिर कुछ पुराण हैं। जैसे आपने 2 नाम ज़रूर सुने होंगे, एक महाभारत और दूसरा रामायण जिसमें लॉर्ड रामा की है, तीसरा भागवत है जिसमें लॉर्ड कृष्णा की है, चौथा शिव पुराण है जिसमें शिव शंकर या जो ये भोलेनाथ की तस्वीरें बनी उनकी किताब है। तो इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बुक्स। अब ये हुआ कि एक किताब कोई बताए, तो वो भगवत गीता, उसको इस वक्त हिंदुओं का वो किताब जिस पे आप कसम उठाते हैं, कोर्ट में देते हैं, दिस इज़ द चैप्टर ऑफ महाभारत, एक चैप्टर है। और उसी में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को सारी ज़िंदगी के मुतालिक, काम के मुतालिक, अल्लाह के मुतालिक, वननेस की बुक है, वो सब समझाते हैं। तो एक मुक़द्दस किताब अगर पूछेंगे इस वक्त तो वो भगवत गीता है। बुनियादी तौर पे हिंदू मत को कई खुदाओं वाला मजहब तस्वुर किया जाता है। इस अमर की तस्दीक के तौर पे अक्सर हिंदू एक से ज़्यादा खुदाओं की परस्तिश करते हैं। कुछ हिंदू सिर्फ 3 खुदाओं पर यकीन रखते हैं, कुछ हज़ारों पे, जबकि कुछ हिंदू 33 करोड़ खुदाओं पर अपना ईमान रखते हैं। जबकि तालीम याफ्ता हिंदू जो अपनी किताबों में मौजूद इल्म पे अबूर रखते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि एक सच्चे हिंदू को एक ही खुदा की इबादत करनी चाहिए। इस एतबार से ये मज़हब भी इस्लाम की तरह वहदानियत पे यकीन रखने वाले मज़ाहिब की फहरिस्त में एक खुदा की परस्तिश जो है वो, इसको हम 2 लफ्ज़ों में अगर हिंदुज़म के बैकग्राउंड से कहें तो बता सकता हूँ, वो निर्गुण और सरगुण। मतलब ये है कि हर चीज़ में वो मौजूद है, तो ये सरगुण कहलाता है कि वो मौजूद है, और निर्गुण कहलाता है वो सबसे अलग थलग, वो किसी का मोहताज नहीं है, तो ये निर्गुण कहलाता है। वेदों में उसी एक निर्गुण निराकार लम यलिद व लम यूलद का जिक्र है, बिल्कुल।
اور یہی تمام مذہب کا حاصل ہے. ان کی مذہبی کتابوں میں کہیں بھی بت پرستی کا ذکر نہیں. کتنے دو گیتا، 4 وید، 18 قرآن، 6 شاستر، 800 اپنشد، کہیں بھی بت پرستی کا ذکر نہیں ہے. نہ رام جی اپنی بت پرستی کرنے کے لیے کہا ان سے، نہ کشن جی نے کہا. کہیں بت پرستی کا ذکر نہیں ملتا ہم کو. جیسا کہ کہا گیا ایک ایو نہ دتیو یتھستے نہ برہما نہ وشنو نہ سوریہ چندر تارا کا. رگ وید میں بھی کہا گیا وہ خدا ایک ہی ہے، اس کو کئی نام دیے گئے. ایک وہ اکیلا ہے. واچاتیتم منوتیتم بھاواتیتم اگوچرم نرالمبم نشبدم نشونیم برہم اچتے. اس کی کوئی تعریف نہیں بیان کر سکتے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتے، اس کا کوئی بھاؤ نہیں لگا سکتے. وہ سب سے پرے ہے، ورا الورا ہستی ہے. یہ ان کے مذہبی کتابوں میں کہا گیا. Most of the Hindus, they do idol worship, and I quoted earlier, Nata Sripati Masti. Of that God, there is no pratima. There are no images. There are no sculptures. There are no statues. انیس سو 1935 میں ٹائمز آف انڈیا نامی اخبار میں ڈاکٹر پران ناتھ لکھتے ہیں کہ وید میں قدیم بابل اور مصر کے واقعات اور جنگی حالات کا تذکرہ پایا جاتا ہے. مزید یہ کہ ان کے مطابق 20% رگ وید قدیم بابل سے ماخوذ عبارات پہ مشتمل ہے. مسلمان بھی ہندو مت کی کتابوں میں موجود چند واقعات اور اسلامی روایات میں مماثلت کے قائل ہیں. عقیدہ توحید کے علاوہ ہندو مت اور اسلام میں ایک اور مماثلت پائی جاتی ہے. ہندو مت میں اوتاروں کا نظریہ اور اسلام میں انبیاء کا سلسلہ. مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ ہندوؤں کے پاس موجود صحائف میں سے کچھ یا سب اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہوں اور ان میں موجود واقعات میں مختلف اقوام میں آنے والے پیغمبران کی جد و جہد کا تذکرہ ہو. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. ہم نے کوئی رسول کو نہیں بھیجا لیکن ان کی اپنی زبان میں. تو لہٰذا یہاں پر جتنے بھی اوتار گزرے ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، کیونکہ نبی جو لفظ ہے وہ نبا سے نکلا. نبا یعنی خبر اور نبی یعنی خبر دینے والا. تو تمام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے. ساموید کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ساموید پھاٹک 2 دشٹی 6 شلوک نمبر 8 میں بتایا گیا ہے احمدی پتوہ پریمدھا مرتسیہ جاگرہا اہم سوریہ واجن. احمد اپنے رب سے پر حکمت حاصل کیے ہوئے وہ سورج کی طرح دنیا میں روشن ہوں گے. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام احمد سے یاد کیا گیا. سام وید میں پرپاٹک 2 دشتی 6 منتر 8 میں نام احمد کی بشارت لکھی گئی ہے جس کو نشان لگا کر بتایا گیا ہے. پران ویدوں کے بعد ترتیب دیے گئے صحائف کا وہ حصہ ہے جن میں کائنات کی تخلیق سے انجام تک کے واقعات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. بادشاہوں اور حکمرانوں کے نسلی سلسلے ہوں یا سورماؤں کے کارنامے، ہند کا کل جغرافیہ ہو یا علم جہان ثانی، ان 17 سے 18 مقدس پرانوں میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ درج کر دیا گیا ہے. پرانوں کی بنیادی تشکیل 3 دیوتاؤں برہما، وشنو اور شیوا سے منسوب کی گئی ہے. چند پرانوں میں مستقبل میں آنے والے کل کی اوتار کا ذکر بھی ملتا ہے. ان تذکروں میں موجودہ دور کولی عہد میں کل کی اوتار کے ہاتھوں ظلم کی شکست اور حق کی فتح کو حیرت انگیز تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. چند مسلم محققین کے مطابق
قرآنوں میں جس مسیحا کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سریمد بھگوت پران ہے، اس میں کل کی اوتار کی پیدائش سنبھل گرام یعنی مکہ بتائی گئی اور وہاں کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونا اور وشنو یشس یعنی عبداللہ کے گھر پیدا ہونا بتایا ہے۔ پڑھتی شلوک 3 کھانڈ 3 شلوک 5 تا 27۔ بھوش پران کے ان 22 شلوکوں میں نام محمد 3 جگہ آیا ہے۔ شلوک نمبر 22 میں مدینہ پورم یعنی شہر مدینہ کا ذکر ہے جو نافع زمین میں ہونا بتایا ہے، اور شلوک نمبر 24 میں بتایا ہے کہ آپ ختنہ شدہ ہوں گے اور تلوار پکڑنے والے اور گوشت کھانے والے ہوں گے۔ یہاں کے کئی لوگ جگت گرو کے دعوے کیے۔ ہم ان دعویٰ کرنے والوں سے پوچھے کہ ویدوں میں تو جگت گرو کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ شالمل دیپ میں پیدا ہوں گے، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، مکہ پنیہ چھیتر یعنی کعبۃ اللہ میں آپ کی ولادت ہوگی، اور سب سے بڑی کہ سریمد بھاگوت پران کے اندر یہ بشارت 12ویں اسکند میں آیا ہے کہ ان کی جو کلکی اور شالمل دیپے شمبھڑ گرامہ مکھیسیہ برہمنسیہ مہاتمنہ بھونے وشنو یشستہ کلکی پرادر بھوشیتی۔ یہ جو کلکی اوتار آئیں گے شالمل دیپ میں آئیں گے، اور جب آپ آئیں گے تو اس وقت کلیوگ کا جو سن ہوگا 3658 کلیوگ ہوگا جب کلکی اوتار یعنی جگت گرو آئیں گے۔ تو آج جو کلیوگ کا جو پرمان چل رہا ہے یعنی کلیوگ کا جو سن چل رہا ہے وہ 5114 اب جو ہے نا شروع ہوا اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے سریمد بھاگوت پران میں لکھا ہوا ہے کہ 3658 یعنی آج سے 1500 سال پہلے وہ کلکی اوتار آئیں گے، ان کے یہ نشانات رہیں گے، گھوڑے پر بیٹھ کے آئیں گے۔ یہ کلکی اوتار کے سواریوں میں یہ سواری بتا ہے کہ آپ گھوڑے پر بیٹھیں گے اور تلوار پکڑیں گے، اور اس یگ میں جو ہے جنگوں کا جو مقابلہ گھوڑوں سے جو ہے مقابلہ کیا جاتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام یہاں کے 9 اوتاروں میں کسی کو بھی تلوار پکڑا ہوا نہیں بتاتے، تیر کمان وغیرہ دوسرے چیزیں اوزار پکڑے ہوئے بتاتے ہیں، لیکن کلکی اوتار کو بالخصوص گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اور تلوار سے جو ہے ان کا نشان بتاتے ہیں۔ اتھر وید کھانڈ 20 سوکتا 127 اور منتر 4 میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بشارت دی گئی ہے، اے احمد پیغام کو پہنچاؤ، تبلیغ کرو، جیسا کہ پرندہ چہچہاتا ہے پختہ پھل کے اوپر چہچہاتا ہے، اس طرح تم تبلیغ کرو۔ یہ اتھر وید میں اسی طرح نراشمس کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے، نراشمس، انتم رشی، کلکی اوتار، جگت گرو۔ تو یہ سنسکرت لفظ ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ نراشمس یہ لفظ سنسکرت ہے، اگر اس کا ترجمہ اگر ہم عربی میں کر دیں تو نراشمس کے معنی ہوتے ہیں وہ نر جس کی پرشنسا کی گئی، اس کو عربی میں محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو بھی کہا گیا، جگت یعنی عالم عربی میں، اور گرو یعنی سرور، یعنی ہم سرور عالم کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اسی طرح ہم کے پاس جگت گرو کہا گیا۔ اسی طرح انتم رشی بھی کہا گیا، جیسا کہ خاتم النبیین عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف زبان کا فرق ہے، جیسا بھوشیہ پران میں اور ایک جگہ بتایا گیا اور کلکی پران میں بھی بتایا گیا، ادم جگتہ جتا جتیامن تد محمدی پرتیپاد۔ یہ جگت جہاں سے پیدا ہوا ہے اور جہاں اس کا انت ہو رہا ہے، اس جو ہے طاقت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا۔ اور ایک شلوک میں بتایا گیا ہے کہ آدھے تیتج بھوتانی تسمدانم اہمنم محمنم اہمنادو محمنادو۔ یہ ادھیا تیتج بھوتانی
یہ سارا جگت جو پیدا ہو رہا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پیدا ہو رہا ہے. شری ویاس منی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ جو کلکی بھگوان ہیں وہ کلکی بھگوان کلکی اوتار جو ہیں وہ ایشور اوتار ہیں. جو ایشور اوتار ہے وہ جگت کے گرو ہیں. تو وہ کیسے ہیں کہ وشنو یشسویتم دیوم دشٹ دوراچار مردنم. وہ وشنو کہتے ہیں. اس کا میں تھوڑا سا ٹرانسلیشن عربی میں کرتا ہوں, یعنی کہ اس نام کا ٹرانسلیشن کرتا ہوں کہ وشنو کہتے ہیں عربی میں, یعنی کہ اللہ کے نام کو انہوں نے جو ہے مختلف ناموں سے یاد کیا. کہیں وشنو یاد کیا, کہیں رودر بول کے یاد کیا, کہیں ایشور بول کے یاد کیا, اور کہیں کچھ نام سے یاد کیا. تو یہاں پر وشنو کے معنی ہیں اللہ کے, اور یشس کہتے ہیں بھکتی کرنے والے کو, بندگی کرنے والے کو, پرستش کرنے والے کو, پوجا کرنے والے کو, یعنی کہ اس اللہ کی عبادت کرنے والے کو. تو اللہ کی عبادت کرنے والا, اس کی بھکتی کرنے والا, اس کی پرستش کرنے والا. اردو میں ترجمہ کرے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے والا. اس کا ٹرانسلیشن اگر ہم عربی میں کریں تو کیا ہوتا؟ عبداللہ. وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے. وشنو یشس, وشنو یشس کے وہ بیٹے ہیں. وشنو یشس سویتم دیوم, اور وہ سومتی دیوی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. سومتی وہ پرمانندم. وشنو یشس سویتم دیوم دشت دوراچارا مردنم. دشتوں اور دراچاروں کو نشٹ کرنے کے لیے آئیں گے. دشتوں اور دراچار جو ادھرمی ہیں, جو گناہگار ہیں, ان گناہگاروں کو وہ مٹانے کے لیے آنے والے. وہ تلوار جو لے کر آئے تھے وہ گناہگاروں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. وہ انسانوں کو بچانے کے لیے آئے تھے. وہ انسانوں کے لیے رحمت کا سامان لے کر آئے تھے. تو وہ ان کو بتایا گیا. شری ویاس منی نے بھوشیہ پران کے اندر کہتے ہیں دشت دراچار مردنم سومتی پرمانندم. وہ سومتی, سو کہتے ہیں قلعے کو, متی کہتے ہیں وہ امن کا قلعہ. وہ قلعہ جو امن کا قلعہ, اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کریں تو امن کا قلعہ. تو امن کے قلعے کو ہم عربی میں ٹرانسلیشن کریں تو ہوتا ہے آمنہ. آمنہ کے معنی ہے امن کا قلعہ. بھوشیہ پران پراتیسراگ پیرا 3 کھنڈ 3 ادے 3 شلوکا 5 کے مطابق ایک ملیچ یعنی غیر ملکی روحانی معلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظاہر ہوگا. اس کا نام محمد ہوگا. بھوشیہ پران کے اندر بتایا گیا ہے کہ اتسمین انترے ملیچ آچاریین سمنوتاہ محمد اتی کھیاتہ ششیہ شاکہ سمنوتاہ. اتسمین انترے, اتنے میں غیر قوم, غیر ملک, غیر زبان کے رہنے والے. آچاریہ نا, آچاریہ کہتے ہیں مقدس ترین وجود کو. عربی ہندوستان کے لیے اجنبی زبان ہے. ہندوستان کے لیے عرب اجنبی ملک ہے. اتسمین انترے ملیچ آچاریہ نا, ملیچ آچاریہ کہا, یہ آچاریہ نہیں کہا. ہند کا آچاریہ یا جمبو دیپ کا آچاریہ, غیر ملک اور غیر زبان کے علاقے میں جہاں پر بتایا گیا کہ وہ آچاریہ آئیں گے تو اس آچاریہ کا نام کیا ہوگا؟ اتسمین انترے ملیچ آچاریہ نا سمنوتاہ آئیں گے. ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد اتی کھیاتہ. ان کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتی کھیاتہ ششیہ شاکہ سمنوتاہ, وہ اپنے شاگرد اور اصحاب کے ساتھ آئیں گے اور ساری دنیا میں ان کا پیغام لے کر وہ نکل جائیں گے. یجروید میں گیاتری منتر جس میں مدینہ کا ذکر ہے. مگر صرف پران ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ہندو مذہب کی کئی اور کتابوں میں کئی اور تذکرے ایسے ملتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں. وہ نراشنسا یا تعریف کیے جانے والا یعنی محمد ہے. وہ کوراما یعنی امن
یا ہجرت کرنے والوں کا شہزادہ جو محفوظ ہے 60,000 90 دشمنوں کے درمیان بھی. وہ ایک اونٹ پہ سواری کرنے والا رشی ہے، وہ ماما رشی ہے جس کو 100 سونے کے سکے، 10 ہار، 300 گھوڑے اور 10,000 گائیں دی گئی ہیں. واشیز ربا، او تم تعظیم و تکریم کرنا. اتھرن وید میں ناراشنس کی پیشن گوئی جس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اتھر وید کھانڈ 20 اور منتر 1 میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نراشمس کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ایدم جنا اپرشت نراشمس استوشتے ششٹم سہسرا نوتی چکورم آرش میشو دہے، یعنی آپ کو نراشمس کہا گیا، اور کورما یعنی آپ ہجرت کرنے والے رہیں گے. اور اسی منتر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 60,000 90 دشمنوں سے اللہ پاک بچا لے گا. تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت جو آبادی تھی مکے کی وہ 60,000 تھی، تو یہاں پر اس منتر میں وہ آبادی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد کے جو منتر ہیں جیسا کہ اتھر وید کھانڈ 20 اور منتر 3 میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مامہے رشی سے یاد کیا گیا. ایش رشی مامہے شت نشکان 10 رجہ ترینی شتانیارتھے سہسرا 10 گونا. اس منتر میں خاص کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سونے کے سکے دیے گئے اور 10 ہار دیے گئے اور 300 گھوڑے اور 10,000 گائے دیے گئے. تو یہ مامے رشی کو دیے گئے. ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی رشی ایسے نہیں گزرے جن کا نام مامے رہا ہو. یہ مامے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 10 سکے دیے گئے، 10 سکے سے مراد 100 سکے سونے کے سکے دیے جائیں گے. تو 100 سونے کے سکے سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں مکے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے تو وہاں پر ابتدا میں جو اسلام قبول کیے صحابہ اکرام وہ تقریباً 83 یا 100 کے آس پاس ہیں. تو وہ 100 سونے کے سکے سے مراد لیا گیا اور 10 ہار دیے جائیں گے. 10 ہار سے مراد یہ 10 عشر مبشرہ ہیں جن کو حیات ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام یہ 10 صحابہ اکرام کو 10 ہاروں سے تعبیر دی گئی. اور 300 گھوڑے کا ذکر ہے کیونکہ جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور یہاں پر 10,000 گائے. تو وہ 10,000 گائے یہ جب فتح مکہ کے وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اپنے ساتھیوں کو لے کر جب پہنچے تو 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ آپ وہاں پر فتح مکہ کے لیے گئے. اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر بغیر کچھ تو خون کے یہ جو ہے نا مکہ مکرمہ یہ فتح ہوتا ہے. اتھن وید میں مکہ کا ذکر اور 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ داخل ہونے کا ذکر، مکہ کی تعمیر کا ذکر. اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں بھی ہم کو جو ہے نا اتھر وید کھانڈ 20 اور منتر 31 میں کعبۃ اللہ کے بارے میں بھی ہم کو ویدوں میں ذکر ملتا ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے کھانڈ 20 اور منتر 31 میں اشٹ چکرا نوت دوارا دیوا نام پورا یودھیا ہرنیہ کوشہ سورگ جوتیشا وتا، یعنی وہ ایسا جو پوتر استھل ہے جہاں پر 8 چکر کیے جائیں گے اور اس کے 9 دروازے رہیں گے، اور پورا ایودھیا یعنی ایودھیا جہاں پر یدھ نہیں ہوگا. تو ہم جانتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ میں وہاں پر لڑائی حرام ہے، یدھ حرام ہے، تو یہ درحقیقت یہ ایودھیا ہے. اس میں حالانکہ 7 چکر کیے جاتے تو 8ویں چکر کو حاجی باہر آتے ہیں. تو 8 چکر کہا گیا. اشٹ چکرا نوت دوار 9 دروازے، باب ابراہیم باب ابوبکر اس طرح سے 9 دروازے تھے اس. تو یہ کعبۃ اللہ کا بھی ذکر ہم کو ویدوں میں ملتا ہے. مذکورہ منتر میں پیغمبر کو رب بتایا گیا ہے جس کے معنی تعریف کرنے والے کے ہیں، اور عربی میں اس کا ترجمہ احمد ہے.
احمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ تو نے اے اندرا 20 بادشاہوں اور 60,099 لوگوں پہ شاندار فتح حاصل کی جو گھوڑا گاڑیوں پہ اس سے یتیم تعریف کیے گئے محمد سے لڑنے آئے تھے۔ اتھر وید کھانڈ 20 اور سوکتا 21 اور منتر 9 میں یہ کہا گیا ہے کہ اے رشی، آپ نے 60,090 دشمنوں پہ فتح حاصل کی ہے آپ نے، اور 20 بادشاہوں کو تم نے پراجت کیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فتح جب کیے کعبۃ اللہ کو، وہاں پر 20 سردار موجود تھے۔ اے لوگو غور سے سنو، تعریف کیا گیا عربی زبان میں محمد کے لفظی معنی یہی ہیں، لوگوں کے درمیان میں سے اٹھایا جائے گا، ہم مہاجر کو اپنی پناہ میں رکھیں گے ان 60,090 دشمنوں سے جن کی سواریاں 20 نر اور مادہ اونٹ ہوں گے، جن کی کروٹیں آسمانوں کو چھوتی ہوں گی۔ احمد نے اپنے رب سے قانون حق کا علم حاصل کیا، میں اس سے ویسے ہی روشنی پاتا ہوں جیسے سورج سے۔ اس پیشن گوئی میں واضح نام احمد بتایا گیا ہے۔ قصہ یہاں تمام نہیں ہوتا، یہاں بیان کردہ پیشن گوئیوں کے علاوہ بھی ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں اور ایسے تذکرے پائے جاتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسے ہی نہ جانے اور کتنے منتر اسلام کے دین حق ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ایسے لوگ کبھی نہ تھے جن کے درمیان ہم نے خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ O mankind, listen well. I may not be with you much longer. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you are dressed. You will meet your God, and he will call you to account for your actions. Let those who are present warn those who are absent. You are all descended from Adam, and the best among you is he who most regards God. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word. This day I have perfected your religion for you, and completed my favor to you, and have chosen for you Islam as your religion. On June the 8th, 632, in his 63rd year, Muhammad died. Many of his followers could not believe the fact. How can such a man die? But Abu Bakr, the Prophet's friend, stood up in the mosque. If anyone worships Muhammad,
let him know that Muhammad is dead. But he who worships God, let him know that God is alive and cannot die. Allah, 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 اور آخر میں بھگوت گیتا کا پیغام اپنے ماننے والوں کے نام۔ غافل لوگ مانتے ہیں کہ پرا برہما روپ دھارتا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتے میرے اونچے ترین لا شریک بلا مقابلہ اور مافوق الفطرت وجود کو۔ حق اللہ 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 اللہ۔ اللہ ہم سب کی بہترین راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین۔